अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और उन ख़बरों पर हमारी तबसरा और ख़बर क्या होती है जी, 350 से नीचे आ गया डॉलर के मुकाबले में पाक रुपी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त वो अफ़गान जो कि शालमी में स्मगलिंग करवा के माल सप्लाई करने के मेन ज़िम्मेदारान ने, वो गुज़िश्ता दिनों फिर हमें बताया गया कि वो फिर आए और उन्होंने आके बताया कि डॉलर 350 से ऊपर जाना है। ये आफत को 4 दिन के अंदर ये जोश उतर जाना है और फिर डॉलर ऊपर गया। वापस अब पता नहीं है तो चैलेंज कर रहे हैं, असी तो भैन साड़ी तो की औकात है, हम तो सिर्फ शिकायती टट्टू हैं, हम तो सिर्फ शिकायत लगाने जोगे हैं, शिकायत लगा रहे हैं कि ये शालमी में फिरने वाले जो अफ़गान स्मगलर हैं और वो जो आपके महकमे के ताउन से खंजराब के ज़रिए माल लाते हैं चाइना से और यहाँ पे सप्लाई करते हैं बल्क की मार्केटों के अंदर, बल्कि रिटेल की मार्केटों के अंदर जो सप्लाई करते हैं वो जो है वो अल्लाह आपका भला करे, वो तो लाते हैं ना। वो आगे कहते हैं, चैलेंज करके जाते हैं कि बस ये 2-3 महीने की बात है, जब इनका जोश उतर जाएगा तो फिर डॉलर दोबारा 350 पे जाएगा। तो चलें, बहरहाल आप इधर ही हैं अभी 2-2.5 साल, हाँ 2 साल तो इधर ही हैं मज़ीद, अगर एक्सटेंशन ना ली तो अब आपको वो चैलेंज कर रहे हैं, उस चैलेंज से कैसे निपटना है ये आपका काम है। वैसे वो 12,000 अफ़गानों के वीज़े तो सिर्फ एक एम्बेसी ने पकड़े ना, सऊदी एम्बेसी ने। बाकियों को जब पता करें तो पता चलेगा कि 40-50 लाख अफ़गानी जो है वो पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर बैरून मुल्क जाके मुकीम हो चुका हुआ है। खैर, ये जो है मैंने कहा कि इसकी भी निशानदेही कर दी जाए जी। इंटर बैंक के अंदर भी डॉलर नीचे आया है। दूसरी ख़बर ये है, अभी आवाम को पेट्रोल की प्राइसेस का नशा नहीं उतर पा रहा, जो 40 रुपये लीटर कम हुआ है। हालांकि मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये वापस ऊपर बाउंस करना है, क्योंकि गज़ा के जो लोग हैं वो मज़ामत कर गए हैं। मतलब तो मुमकिन ही नहीं था ना 6-7 दिन सस्टेन कर जाते वो। मेरा मतलब है अब उनकी मज़ामत जो है 6-7वें दिन में दाखिल हो गई है और वो अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑयल की प्राइसेस को ऊपर ले जाया जाएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो अब तक पैसे जमा हैं वो $7.25 हो चुके हैं और 35 अरब डॉलर जो हैं, नहीं 3.5 अरब डॉलर जो हैं वो पहले 3 माह के अंदर उधार पकड़े हैं इस हकूमत ने रोज़मर्रा का काम चलाने के लिए। तो वो हमने आपको जो फार्मूला दिया हुआ है उसी के मुताबिक काम चल रहा है। शॉर्टफॉल जो है वो हमारा तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर का है अदायगी के अंदर। और 18 से 20 अरब डॉलर क्यों है शॉर्टफॉल हमारा, और ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता 3 साल से है, जिसकी वजह से हम जब से अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से गया है तो अमेरिकी जो थे वो अफ़गानिस्तान के मामलात को चलाने के लिए हर महीने 12 अरब डॉलर देते थे। तो वो 12 अरब डॉलर जो था वो घूम घुमा के उसमें से 8 अरब डॉलर आके पाकिस्तान की मईशत में खर्च होता था। तो एक तो ये हो गया, वो अमेरिकी वहाँ से चले गए, वो डॉलर आने बंद हो गए। अच्छा, उसकी बजाय जाके वहाँ से 8 अरब डॉलर आ रहे थे, अब अफ़गानियों ने भी पाकिस्तान के वहाँ से डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए और वो तकरीबन 4 अरब डॉलर यहाँ से लेके 4.25 अरब कहते चले, हम 4 अरब डॉलर ही कर लेते हैं, तो 12 अरब डॉलर हो गए जी। और तकरीबन 5.5 से 6 अरब डॉलर जो है वो ये जुआ शुआ जो बच्चे खेलते हैं ना और ये बाहर जाता है उसके ऊपर पैसा लग के वो जाता है, तो ये टोटल 18 अरब डॉलर का गैप है। जो भी पाकिस्तान की मईशत को सीधा करना चाहता है उसे ये 18 अरब डॉलर का गैप पूरा करना पड़ेगा। मैंने अभी उस मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं की जो कि हो रही है और यहाँ से लोग पैसे बाहर भेजते हैं सट्टे के, मेरा मतलब है कि क्राइम्स के पैसे जो बाहर भेजे जाते हैं जी। ये जनाब है जी अब तक की खबरें। अब चलते हैं आज के फीडबैक की तरफ।
اور آج کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے 20 سپٹمبر کا. 20 سپٹمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے جی. السلام علیکم دادا جی، خالد سعید بات کر رہا ہوں لاہور سے. یہ ہمارے آئی ٹی منسٹر اس وقت جو ہیں عمر سیف صاحب، یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پے پال اور دوسرے جو ہے نا چیزیں یہ انٹروڈیوس کرائیں گے. تو پہلی تو بات یہ کہ ایز اے کیئر ٹیکر کیا یہ ان کی اتھارٹی ہے کہ ان چیزوں کو یہ کر سکیں جاری. دوسرا یہ کہ آج کل جو ہے نا بہت ایشو آ رہا ہے کہ ون لنک جو اے ٹی ایم میں ہماری سروس ہوتی ہے، اب یہ بینکس نے پتہ نہیں کیا کچھ چور بازاری کی ہوئی کہ ہر بینک کا جو ہے نا اے ٹی ایم کارڈ ہر بینک کی ون لنک سروس پہ نہیں چل رہا. بعض کارڈ ون لنک پہ چلتے ہیں، بعض اس بینک پہ نہیں چلتے. یہ انہوں نے خود سے بلاک کیے ہوئے ہیں. ہمارے قریب میں ہی ایک بینک ہے، ایم سی بی کی برانچ ہے، 2 برانچز ہیں. ان میں سے ایک برانچ جو ہے وہ اس میں ایم سی بی کے علاوہ کوئی بھی کارڈ نہیں چلتا اور ون لنک انہوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے. جبکہ دوسری برانچ ہے اس میں فرسٹ کلاس ہر طرح کے جو ہے نا وہ کارڈز وغیرہ چلتے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر اس کی شکایت کرنی ہو تو بندہ کس چیز سے کرے؟ عمر سیف صاحب سے اس کی بات کی جائے یا کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جو اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا فالو اپ کر سکے؟ میں فیروز پور روڈ کا جو رہائشی ہوں. ہمارے ادھر بینکس ہیں، ادھر اے ٹی ایم کا کافی ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. ادھر ہم سمجھے لیبر کلاس اور ورکنگ کلاس جو ہے وہ لوگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو اور ہماری تنخواہیں آتی ہیں تقریباً پہلی سے 10 کی تاریخ کے درمیان میں، اور اس وقت اے ٹی ایمس کی لائنوں پہ اتنا رش ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے یہ بھی ساتھ میں بعض دفعہ بینظیر انکم سپورٹ بھی آتی ہیں. تو ایچ پی ایل جو ہے نا وہ اس کی تو اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. ایچ پی ایل والا صارف بیچارہ وہ رہ جاتا ہے. اور پھر جی فرسٹ سے 10 تک جو ہے نا ان کے سسٹم بھی آئے روز جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں. بڑی مشکل سے جو ہوتا ہے وہ آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اے ٹی ایم کے تھرو اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے جو ہیں آپ نکلوا سکیں. 25,000 to 30,000 جو ہے وہ لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ نکال بھی نہیں سکتے. تو آپ بتائیے گا کیا کوئی ایسا ہے؟ بالکل ہے جی. اور آپ جب اے ٹی ایم کے اندر سے پیسے نکلوانے جائیں تو وہاں پہ 3-4 کاغذ لگے ہوں گے ایسے. ان کے اوپر لکھا ہوگا بینکنگ محتسب کا بھی لکھا ہوگا کہ بینکنگ محتسب کو آپ اگر اپروچ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے لکھیں. یہ قانونی طور پہ ہر برانچ کا مینیجر پابند ہے، اور اگر اس نے نہیں لکھ کے لگایا ہوا تو اس کے اوپر بھی اس کا جو ہے گوشمالی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کو ہیلپ لائن بھی دی گئی ہوتی ہے بینکنگ محتسب کی بھی، جہاں پہ آپ فون کر کے بھی اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی وہاں پہ ایک صفحہ چسپاں ہوگا جہاں پہ بتایا گیا ہوگا کہ اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی مسائل درپیش ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یہ نمبرز ہیں، یہ ای میل ہے، یہ ڈاک کا ایڈریس ہے، یہاں پہ آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ اسے ہی جب آپ بتا دیتے ہیں تو کام بن جاتا ہے. آپ کو بینکنگ محتسب کے پاس نہیں جانا پڑتا، لیکن اسٹیٹ بینک کو آپ دھمکی ضرور لگا دیں جب وہ آپ اس کو میسج دیں کہ جی میں بینکنگ امبڈسمین کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. بینکنگ محتسب بھی ہے ایک تقرر کیا ہوا ہے، ہوتا ہو ویسے حرام خور قسم کا ایک ریٹائر بینکر ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بینکر ڈرتے بڑے ہیں اس سے، کیونکہ اس نے اگر نوٹس لے لیا تو ان کا کیریئر گیا. تو یہ سر ہر برانچ کی ہر جو اے ٹی ایم مشین ہے اس کی جگہ کے اوپر ان سب کے باقاعدہ لکھ کے نام پتے اور وہاں پہ شکایت کرنے کا طریقہ کار لکھ کے اے ٹی ایم کے اندر چسپاں کیا جاتا ہے. پھر برانچ کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی نمایاں جگہ کے اوپر چسپاں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تصویر کھینچیں، لا کے اس کے مطابق جو نمبر دیا گیا اس پہ کال کر لیں یا جو بھی کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کا مسئلہ آپ دیکھیے گا ایسے حل ہوگا. ہم کرتے نہیں ہیں اس کو فالو اپ نا، اس لیے ہم بھگتتے رہتے ہیں. تو وہ بینکر بھی جو ہوتا ہے اس کی گردن کے اندر بھی سریا آ جاتا ہے. سر کر کے تو دیکھیں ذرا ایک منٹ واٹس ایپ. اب دیکھیے کیسا میجک اس کا نتیجہ آئے گا. السلام علیکم رضوان علی صاحب، میرا نام عبدالباسط ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. کچھ انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ اسلام آباد کی ایک کمپنی ہے آئی اسمارٹ گروپ آف کمپنیز. ان کا ریئل اسٹیٹ میں بھی ٹریڈنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، اور یہ انویسٹمنٹ دیتے ہیں 3 ایئر پلان کی. منیمم انویسٹمنٹ ان کی 2.5 لاکھ ہے اور میکسیمم ان کی 10 لاکھ تک دیتے ہیں 3 سال کے لیے، اور 16% پر منتھ کے حساب سے پروفٹ دیتے ہیں.
بھائی اتنا پروفٹ پاؤڈر میں بھی نہیں ہے. میں نے یہیں پہ روک دیا میسج, لیکن بہرحال آپ کا میسج پورا جائے گا. بھائی اتنا پروفٹ جو ہے وہ پاؤڈر کے کاروبار میں نہیں ہے. 16% مہینے کہاں پہ آپ رہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک انڈسٹریلسٹ انڈسٹری چلاتا ہے, 500 بندوں کی باتیں سنتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا ایکسپورٹ کرتے ہوئے, اور سال کے آخر میں پروفٹ بتاؤں کتنے % کماتا ہے وہ؟ 18% سال کا. اور یہ جو فراڈیا ہے, یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے مہینے کا 16% دوں گا, یہ فراڈ کر رہا ہے. یہ 5-6 ماہ دے گا, اس کے بعد آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. تو خدا کے لیے بچیں, اللہ کے بندے کو خدا کا خوف کریں, کوئی کامن سینس لگایا کریں. اگر اس نے کسی کاروبار میں سے کما کے دینا ہے تو سال کے اندر 2 دفعہ سال کے اندر پیسہ گھومتا ہے. بزنس کی بات کر رہا ہوں نا, بزنس میں 2 سے زیادہ مرتبہ پیسہ نہیں گھومتا, لیکن ہم ویشی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں 3 دفعہ پیسہ گھومے گا. ٹھیک ہے, سال کے اندر 3 دفعہ پیسہ گھومے گا. باہر سے چیز امپورٹ کر کے کسٹم والوں کو ان کے پیسے دے کے, رشوتیں دے کے, سارا سپیڈ منی دینے کے بعد میکسیمم جو پروفٹ بچتا ہے وہ 45 سے 50% بچتا ہے, پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی 50% ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, 50% ہو گیا, 3 دفعہ ٹرانزیکشن ہو گئی, اور 150% اپنا آپ کو 150% پروفٹ ہو گیا اسی رقم کے اوپر سال کے بعد. ٹھیک ہے, 16/12 کا مطلب ہوتا ہے 180%. یعنی وہ کما تو 150% رہا ہے اور 180% صرف آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑا کوئی رحم دل آدمی ہے یار, وہ خدا کا خوف کرے. عقل میں کوئی بات آتی ہے کہ وہ 150 روپیہ کما رہا ہے, آپ کو 180 روپے دینے کا وعدہ کر رہا ہے. میں نے ٹریڈ کا آپ کو ایک ضعف عقل نکال کے بتایا کہ ٹریڈ کے اندر لوگ کہتے ہیں 2 دفعہ پیسہ گھومتا ہے سال میں ٹریڈر کا, میں کہتا ہوں 3 دفعہ گھما لیں. لوگ کہتے ہیں جی 25-30% بچتا ہے, میں کہتا ہوں 50% بچا لیں. 16% پھر بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی. کو خدا کا خوف کرے, کیوں اپنی عمر بھر کی جمع پونجی اس طرح کے فراڈیوں کو دے رہے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فراڈیے کو پنڈی, اسلام آباد, جیلم, دینا, گجرانوالا, جیلم, اپنا سیالکوٹ, لاہور, ساہیوال, ملتان, چیچا وطنی, میاں چنو, خانے وال میں کوئی نہیں ٹکرا. آپ ملتان میں ٹکر گئے ہیں اس کو. وہ فراڈ کرنا آیا ہے. جس طرح ہر مسجد کے لیے چندہ مانگنے والا جو بھی مجہول ہوتا ہے وہ آتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے 60 کلومیٹر دور جو ہے وہ مسجد بن رہی ہے. تو اسے آپ کہتے ہیں یہ سامنے والی مسجد لی کیوں نہیں مانگنا, وہ بھاگ جاتا ہے. وہ آپ کو جو بتائے گا نا, مطلب پتوں کی کے اسٹیشن کے اوپر بس رک گئی ہے, وہاں پہ ایک آ جائے گا جی وہ چندہ دیں جی, چندہ دیں, کیوں جی دیں. وہ جناب بھیڑیاں خاص جو ہے نا, کنگن پور کے پاس ایک گاؤں ہے, وہاں پہ جناب وہ مسجد بن رہی ہے تو اس کے لیے چندہ دیں. تو ماما وہاں پہ مسجد بن رہی ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں سے جا کے چندہ مانگ. وہ فراڈیا ہوتا ہے, اس نے چندہ کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ. چلیں جی. السلام علیکم دادا جی. جی دادا جی کیا حال ہے, خیریت سے؟ اچھا, میں عبادت کر رہا ہوں لاہور سے. میرا کوشچن یہ تھا کہ چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے والد صاحب کی طرف سے وراثتی طور پر کچھ اماؤنٹ میرے پاس ہے, لگ بھگ تقریباً 2.5 ملین کی. تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ میں ان سے ایسا کیسا کاروبار کر سکوں کہ میری اسٹڈیز بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور ساتھ میں مجھے کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ ہوتی رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر اسٹاک مارکیٹ میں اگر یہ کرنا ہو تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کا, تو اگر آپ کائنڈلی کچھ گائیڈ کر سکیں تو میں آپ کا جو ہے مشکور ہوں گا. اور باقی جزاک اللہ, شکریہ. کیا میں گائیڈ کروں پیارے بھائی آپ کو. میں تو میرے ولاگز پڑے ہوئے ہیں دادا پوتا شو کے اوپر, جس میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے میں کاروبار کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہوئی ہے. وسیم صاحب نے بھی ولاگز کیے تھے, آپ وہ سن لیں. ابتدائی انٹروڈکشن تو وہ ہے. مطلب اب اسی پروگرام کے اندر ہم نے بار بار دہرانا ہے. ہم نے الگ سے ولاگ کر کے وہاں پہ لگا دیا ہوا, انہوں نے الگ لگائے, میں نے الگ لگائے ہوئے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جہاں سے یہ پروگرام سنتے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ پلے لسٹ رکھی ہوئی ہے, جہاں سے یہ آپ ولاگ سنتے ہیں دادا پوتا شو کا. اب وہاں سے دیکھ لیجئے.
ابتدا سے لے کے انتہا تک کی ساری باتیں اس کے اندر کہی جاتی ہیں اور اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ہر مہینے ہر ہفتے اس کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے، ذرا وہ سن لیں. ورنہ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں کہ آپ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں کیسے تجارت کی جائے یا کیسے کیا جائے، تو آپ کو انٹروڈکٹری ویڈیو تو مل جائے گی نا. اب اس انٹروڈکٹری ویڈیو کے پاس پھنسنا نہیں ہے، بس اس کو باہر سے گزرتے ہوئے چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور اس کو سننا ہے، تو آپ کو بیسک کنسیپٹس کلیئر ہوں. آپ نے یہ نہیں بتایا آپ اسٹوڈنٹ کس چیز کے ہیں. ہو سکتا ہے ہم آپ کی ایجوکیشن کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. آپ یہ بتائیں نا کہ آپ اسٹوڈنٹ تو کس چیز کے اسٹوڈنٹ، کس شعبے کے اسٹوڈنٹ، کس ڈگری کے اسٹوڈنٹ. تو پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں یہیں پہ ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج کل فضولیاں کی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان سے ڈالر اور دوسری چیزیں پیسہ لیا جا رہا ہے، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کو گرفتار کریں، جتنے بھی کرپشن والے ہیں، تو ان کو سزائیں کے بجائے ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر کے اور ان سے جو بھی وصول ہوتا ہے وہ عوام کو یوٹیلیٹی اسٹور اور دوسری جگہ پہ جو ہے نا ریلیف دیا جائے، اور ان کو سزا سے زیادہ ان سے ساری کچھ وصول کیا جائے، اور جو ان کا اپنا ہے نا وہ بھی سزا کے طور پہ ان سے وصول کر کے عام عوام کو ریلیف دیا جائے. اور سزاؤں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سزائیں کاٹتے بھی نہیں ہیں. نئی حکومتیں آتی ہیں سفارشیں کر کے ججوں سے مل کے اور یہ واپس باہر آ جاتے ہیں، اور جو جائیدادیں ہوتے ہیں اس پہ یہ عیاشی کرتے ہیں یہ اور ان کی اولادیں، اور عوام کو کچھ نہیں ملتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں. زیتون بی بی صاحب ہیں جی، ان کا واکنڈ سے یہ میسج تھا. ویسے آپ کو بہن پتہ ہے کہ قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے ناجائز اس کی دولت پکڑی جائے تو وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہوگی. یہ ملک ریاض کا پیسہ جو برطانیہ میں ناجائز پکڑا گیا تھا وہ جانا تھا قومی خزانے میں جانا تھا، رستے میں آ گیا عظمت سعید جج سپریم کورٹ کا، تو اس نے پھر رشوت لے کے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے رشوت کھائی اور وہ پیسہ قومی خزانے میں جانے کی بجائے اپنے خزانے میں اپنے اکاؤنٹ کھلوا کے ایک نیشنل بینک کے اندر اس میں جمع کروا دیا، کیونکہ قومی خزانے میں جاتا تو ضبط ہوتا. اور نہ صرف کہ وہ پیسہ وہاں پہ ضبط ہوتا بلکہ ملک ریاض سے اس پیسے کے 30% کے برابر جرمانہ بھی وصول کیا جاتا. تو نہ تو ایک تو اس کو جرمانے سے بچا لیا، اور جرمانہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر، یا وہ شہزاد اکبر وڈے منہ والا جو ہے اس نے رشوت کے طور پہ کھا لیا ہوگا، اصل رقم تھی وہ ملک ریاض کو واپس لوٹا دی گئی، جرمانہ بھی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے، جو کہ 30% مزید جرمانہ جانا تھا. یعنی اگر دیکھیں 50 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے تو اس کا تقریباً 30% کتنا بنے گا، تقریباً 16 ارب روپیہ جو تھا، 15 ارب روپیہ جو تھا وہ تو جرمانہ ہونا تھا نا، صرف 50 ارب ہی نہیں جانا تھا، وہ 15 ارب روپیہ مزید جرمانہ تھا جو قومی خزانے میں جمع ہونا تھا. لیکن وہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنی مہارت سے شہزاد اکبر کے ذریعے وڈے منہ والا ڈبو جو ہے اس کے ذریعے یہ قومی خزانے میں جانے کو اوائڈ کر لیا. اور سامنے بیٹھا ہوا تھا جج عظمت سعید جو سر پہ گلاس رکھ کے ناچتا ہے، وہ اس نے جناب اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں پہ جمع کروا دیا. قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب جج جب قانون پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے تو ہم کیا کریں، لیکن اس پہ بات کریں، اس پہ شور مچائیں. آپ نے بات کی ہے، میں نے اس میں گرا لگا دیا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جناب؟ دادا پوتے شوق ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، آپ کو مختلف چیزیں بتاتے رہتے ہیں اور مختلف چیزیں سنتے بھی ہیں. تو میں دبئی میں رہ کے آیا ہوں، محمد اشرف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تو یہ جو انہوں نے یہ ایف بی آر بنایا ہوا ہے، یہ فائلر 9 فائلر اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، تو وہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اکنامک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اکنامک ڈپارٹمنٹ ہو، لائسنسنگ اتھارٹی ہو، ہر ایک دکان کا، ہر ایک کھوکھے کا، ہر ایک چیز کا لائسنس ہو، تو پھر تو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے نا. یہ کیسے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ سارا سسٹم تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ سارے دوسرے لوگ ہیں جن کا بھی یہ بزنس وہیں پہ ہے. یہ جو ہے نا جی، جہاں پہ آپ دبئی سے دیکھ کے آئے ہیں سسٹم، آپ کو میں اشرف صاحب بتاؤں، وہ سسٹم ان کو ہم نے بنا کے دی. ہم نے انہیں سارا کچھ جا کے یہ بتایا ہے کہ یہ سسٹم ایسے ہوتے ہیں. وہاں کے اخبارات ہم نے نکالے پاکستانیوں نے جا کے، وہاں پہ ٹی وی چینل جو چل رہے ہیں وہ ہم نے چلائے، وہاں کے ٹیکس کا نظام ہم نے کیا ہے، وہاں پہ
پوری ٹیلی فون کا نیٹ ورک جا کے پی ٹی سی ایل کے لوگوں نے بچھایا ہے. آپ کو اس عمر کا شاید نہیں پتہ کیونکہ آپ لیٹ گئے ہیں. میں پہلے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پچھلی صدی کے اندر 70 اور 80 کی دہائی میں وہاں پہ گئے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ پورے سسٹمز ان کو بنا کے جو دیے ہیں وہ ہم نے دیے. تو ہمارے ہاں یہ سسٹم ان سے پہلے موجود تھے, ہمارے ہاں موجود تھے تو ہم نے ان کو سکھائے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں سسٹم کا بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب ایک وردی پوش جو ہوتا ہے, جو کہ میرا مطلب ہے کہ جمعہ 8 دن ایک کیپٹن اٹھ کے آگے ایک سیکٹری کے کمرے کے اندر گھس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ٹھیک ہے نا. اور اس کیپٹن بیچارے کو پوری طرح ناک میں پونجنا نہیں آتا ہوتا, وہ پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے نکل جاتا ہے. اور اسلام آباد میں تو یہ تماشا لگا ہوتا ہے, ایک جج کا منڈا آتا ہے جی, وہ گھس جاتا ہے کسی نہ کسی سسٹم کے اندر اور جا کے کہتا ہے یہ کرے یہ کر دے مجھے, وہ سسٹم جو ہے وہ اس کو کر دیتا ہے. ورنہ تو جج اگلے دن اس محکمے کے وزیر کو طلب کر لے گا دفتر کے اندر. تو یہ ہوتا ہے جی, ہمارے ہاں یہ ہوا ہے. اصل میں یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. اگر فوج جو ہے وہ اپنے تک رہے اور عدلیہ اپنے حدود تک رہے تو یہ نظام جی ہم نے لوگوں کو بنا کے دیا. یہ ایمریٹس ایئر لائن ہم نے بنا کے دی تھی, یہ گلف ایئر لائن جا کے بحرین کو ہم نے بنا کے دی تھی, پی آئی اے کے انجینئرز نے جا کے اور پائلٹس نے جا کے اس کے جہاز اڑائے تھے. تو اب آپ جب وہاں پہ سسٹم لگا ہوا دیکھ کے آتے ہیں اور ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں تو ہمارا دل کوڑتا ہے کہ آپ کو اپنی وراثت کا بھی نہیں پتہ جو تباہ و برباد ہو گئی اور لوٹ لی گئی یا لوٹی جا رہی. اذان کا وقت ہو گیا جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.